हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खड़ो का सलाम कबूल कीजिए। वसअतुल्लाह खान हमें आज इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, जहां पानामा केस का एक बड़ा मरहला आज ख़त्म हुआ। बारी बारी जा रहे हैं। ज़रूर आप दोनों से मैं बाद में पूछूंगा। जिसके पहले मरहले में जो तहरीक इंसाफ ने पटिशन दायर की थी पानामा केस में सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अपने दलाइल आज मुकम्मल कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि जो लंदन के फ़्लैट्स हैं शरीफ फैमिली के, वो जायज़ दौलत से नहीं ख़रीदे गए। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ गो उनका नाम इनकी ओनरशिप में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यानी बिलवास्ता तौर पर वो इसके बेनिफिशरी हैं। तीसरी बात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से भी है कि वो ट्रस्टी ओनर क्लेम कर रही हैं, लेकिन बहरहाल उसकी हैसियत भी वाज़ेह होनी चाहिए। एक और जो इस्तदा है वो कोर्ट के रूबरू ये है कि वज़ीर आज़म को आर्टिकल 62-63 के तहत इस बारे में मुबालगा आराई करने पर सादिक और अमीन ना करार देते हुए उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब कहाँ तक बात ये आगे चलेगी? जी, इसमें सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लग रही है, अब रुपीज़ 196 मिलियन कितना होता है करोड़ों और लाखों में? 19 करोड़ 60 लाख। हाँ, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़हीर जमाली साहब ने एक सवाल उठाया है कि ये जो एकदम 19 करोड़ 60 लाख का इजाफा हो गया है मरियम नवाज शरीफ की दौलत में, ये कहाँ से आई? तो इसकी जो सबूत दिया गया है वो कि जी एक मुझे तो हैरत नहीं है कि BMW कार, या वो बताने दो कि BMW कार की होती है बात ना यार। हाँ, मगर देखिए सर, मैं सुजुकी स्विफ्ट वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि BMW कितने की होती है। आपको पता है BMW कितने की होती है? मैं आपको बताता हूँ। मैं एक जगह नौकरी करता था, तो उस ज़माने में ये था कि जो पेट्रोल भरवाए वो सिर्फ टोकन दे दे। तो एक साहब ने अपने मोटरसाइकिल में 40 लीटर पेट्रोल भरवा लिया था, उसकी रसीद पेश कर दी थी। बिल्कुल। तो जाहिर है कि उसके बाद जो हुआ, अब BMW कार जो है वो, उसमें अगर आप जो है पाकिस्तानियों के पीछे पड़े में अरब शयूख की आप बात नहीं करते, वो हीरे भी टकवा लेते हैं, वो प्लेटिनियम की प्लेटें भी जो है डलवा लेते हैं, तो उससे तो कई गुना बढ़ सकती है। तो हो सकता है कोई इसी तरह की गाड़ी बात तो सही है, मतलब कि वो बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं गाड़ी के अंदर, उसकी जगह वो हीरे लगे हुए हैं या मोती लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, ये लॉजिक तो है आपकी बात में वसत साहब। गाड़ी को थोड़ा खोलना होगा तो फिर ही पता लगेगा। तो आप लोगों की मखौलियाँ ख़त्म हो जाएं तो मैं फैक्ट्स पे आ जाऊँ। तो जनाब ये हुआ, उसके बाद जैसे ही उनके दलाइल ख़त्म हुए, इससे पहले कि वज़ीर आज़म के वकील सलमान भट्ट साहब दलाइल शुरू करते, जज साहिबान ने उनको पहले क्लियर कर दिया। जस्टिस खोसा ने कहा कि शुरू में इस केस में जो है बारे सबूत वो पटिशनर्स यानी जो है इमरान खान की जानिब था, और अब लेकिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट सवालात अब उठ गए हैं, अहम सवालात, अब बारे सबूत जो है वो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की जानिब आ गया है। पता है, जब ये सुबह को ये मैंने इसका टिकट देखा ना, तो मैंने कहा आज तो मैं मतलब तुम्हारे साथ मैं सीन करूंगा। लेकिन मैंने इसीलिए जस्टिस खोसा का क्योंकि अब नहीं, अब तो मैं आपको कवर कर दिया ना, हम ये मसला हो गया, क्योंकि मैं तो फुल प्लान बना के आया था ना। मैंने कहा आप कहते थे कि बर्डन इज ऑन पीटीआई, मैं कहता था कि बर्डन पीटीआई, लेकिन जज साहब ने आज एक चीज क्लियर कर दी। लेकिन उन्होंने कम से कम ये जरूर कहा, और ये लास्ट हियरिंग पे जस्टिस अजमल सईद ने भी कहा था कि गवर्नमेंट हैड अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डू, ये चीज़ तो यानी उनको बहुत से जवाबात देने पड़ेंगे। उसको समराइज़ करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज कहा कि 3 सवालात के हमें जवाब चाहिए होंगे कि वज़ीर आज़म के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, और ये ऑफशोर कंपनियां उनकी बात हो रही है, नियल्सन और नेस्कॉल, जिनके थ्रू ये फ़्लैट्स ख़रीदे गए लंदन के, और मरियम नवाज़ शरीफ के ज़ेर किफ़ालत होने का मामला जो है उस बारे में भी उनको सबूत चाहिए अदालत को। और ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म की तकरीरों में सच बताया गया या नहीं। उस पर जो वज़ीर आज़म के वकील हैं सलमान भट्ट साहब, उन्होंने कहा कि वो सारे सबूत देंगे अदालत को। और इनिशियली आज उन्होंने थोड़ा सा ये ज़रूर बताया कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो डिपेंडेंट का मसला है 2011 में, वो वज़ीर आज़म ने गलती से फॉर्म में ये दर्ज कराया था, क्योंकि उस वक्त फॉर्म में डिपेंडेंट की जगह नहीं थी, तो इस वजह से। और उन्होंने कहा इस बारे में वो सबूत पेश कर देंगे, और जो मरियम नवाज़ शरीफ साहब के डिपेंडेंट की जो अमाउंट लिखी हुई है वो बाद में नेक्स्ट ईयर उन्होंने वेल्थ टैक्स में शो कर दी थी। बहरहाल अब क्योंकि इल्ज़ामात का सिलसिला
ختم ہوا اور اب ثبوت دینے کی باری حکومت کی ہے. تو وی آر ہوپنگ اب تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی. جی اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے اور لگتا یہی ہے یہ کیس جو ہے جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچے گا اگر سپریم کورٹ اس پر کمیشن نہیں بناتا. تو یہ بھی ابھی بھی ہے کیونکہ اس پہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے یہ ضرور کہا ہے, آبزرویشن دی ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جس کے تحت یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے, یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ عدالت کا اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز کے اندر جائے. اور اگر تو وزیر اعظم جو ثبوت اگر ظاہر ہے ان کی فیملی کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, وہ جیسے ہی آئیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ عدالت کی ثوابدید پہ ہوگا کہ وہ ان ثبوتوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے. تو وسعت پاناما لگ تو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس دسمبر کے بعد کوئی اور ایشو ہوگا ڈسکس کرنے کے لیے. کلائمیٹ چینج کر دیں گے یار خدا کے لیے, میں کب سے کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگلی سماعت جو ہے وہ 17 دسمبر کو ہے اور 2017 کا جو پہلا جو 3 مہینے ہیں اس میں بھی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے, مٹیریل ملتا رہے گا, اللہ رازق ہے. چیف جسٹس نے ایک بات جو انٹرسٹنگ کہی ہے اور وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ جیسے جو بیسک ٹولز ہیں اس طرح کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے والے جیسے نیب ہے, FBR ہے یا FIA ہے, وہ ان کی کارکردگی پہ ہمیشہ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ چونکہ یہ منی ٹریل کا مسئلہ ہے کہ کون سا پیسہ کہاں سے کدھر گیا اور یہ ٹیکنیکل ادارے ہیں, تو اگر واقعی یہ ادارے ایسے ہیں تو عدالت پھر کن دیگر اداروں پہ یا انسٹرومنٹس پہ انحصار کرے گی کہ وہ وہاں تک پہنچائیں جہاں تک یہ پتہ چل سکے کہ یہ معاملہ کتنا گھپلے والا ہے. جی لیکن کیونکہ جب عدالت نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اب بارے ثبوت جو ہے وہ شریف خاندان پر ہے, تو کم از کم عدالت اپنی حد تک تو خود کو مطمئن ضرور کرے گی کہ جو بھی ثبوت شریف خاندان پیش کرتا ہے وہ مینٹینیبل ہیں یا نہیں, یا اس میں فردر انویسٹیگیشنز کی گنجائش ہے. اگر گنجائش نکلی تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آئی مے بی رانگ, تو پھر شاید کمیشن کی طرف بھی بات جا سکتی ہے اگر ان میں کچھ ابہام ہوا تو. جبکہ جو وزیر اعظم کے وکیل ہے وہ خاصے کانفیڈنٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کروں گا. اور اب سے کچھ دیر پہلے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں جو ہے شریف فیملی کے جو CEO ہیں ہارون پاشا, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں. ظاہر ہے جواب تو ان کو دینا پڑے گا اور ظاہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, ابھی عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ ان جوابات کو کس طریقے سے دیکھتی ہے. لیکن اب میری جو ساری امیدیں ہیں وہ قطری شہزادے سے وابستہ ہیں جنہیں تلور دکھا کے پاکستان بلانے کی کوشش کی گئی ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں اور اپنا شکار کا کوٹا مکمل کرنے کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تو عدالت بھلے ان کا ایویڈنس مانے نہ مانے, ہمیں ضرور مزے کی چیزیں مل جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے تلور مارتے ہیں اور اس سے ان کی کتنی جو ہے تسلی ہوتی ہے. تلور بہت گرم ہوتا ہے یار. ہاں لیکن یہ کہ ایک اچھی بات, اس سال تو انہیں تلور مارنے کی کھلی چھوٹ دی جائے گی غالباً. بالکل. مجھے خیبر پختونخوا اس سال تو سر ایکسٹنکشن تک تلور پہنچ جائے گا. اور خیبر پختونخوا حکومت نے کم از کم یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اس میں کوئی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہماری فارن پالیسی کا جو سب سے بڑا ستون ہے آپ اور وہ ہبارہ بسٹرڈ ہے, یعنی کہ تلور جو ہے ہماری پوری فورن پالیسی جو ہے وہ تلور پر کھڑی ہوئی ہے. اور جو بھی تلور کا سایہ پاناما لیکس پہ بھی پڑ رہا ہے. بالکل تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا سر کہ اس حد تک تلور امپورٹنٹ ہو گیا ہے. تو اب یہ تلور بیچارہ کیا کر سکے گا, کیا پاناما کیس پر اثر انداز ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, لیکن ثبوت اب شریف فیملی کو پیش کرنے پڑیں گے. ان کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کریں گے, تو جیسے ہی آگے چیزیں چلتی ہیں آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہاں بالکل. تو بہرحال ہمیں بھی مجبوری ہے, بات کرنی پڑتی ہے, پہلا سیگمنٹ پولیٹیکل ہوتا ہے. ہاں تو بریک لے لیتے ہیں اور اصل ایشو کی جانب آتے ہیں, کیونکہ خواتین پر تشدد میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس برس کے فگرز جو ہیں وہ خاصے زیادہ ہیں گزشتہ برس کی نسبت, اس پر بات کریں گے. اور جو پنجاب میں پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ جو بنایا گیا ہے اس کے بعد کیا صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. یہ سال اس لیے بہت اہم ہے کہ اس سال 3 بڑے ایسے قوانین منظور ہوئے, ایک پنجاب کی سطح پر اور 2 قومی سطح پر, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے بریک تھروز ہیں. پہلے فروری 24 اس برس پنجاب میں خواتین پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ وجود میں آیا, جس کے تحت خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کے لیے جو ہے اس کے بارے میں تادیبی کارروائی کی منظوری دی گئی, اور یہ کہا گیا کہ چاہے ان کے شوہر ہی انہیں کوئی گزند پہنچائیں یا ماریں پیٹیں, وہ لائبل ہوں گے ٹو پنشمنٹ. اس کے بعد قومی اسمبلی نے گزشتہ ماہ اینٹی ریپ بل اور اینٹی آنر کلنگ بل بھی پاس کیا. ابھی جو فگرز آ رہی ہیں تاہم وہ خاصی خطرناک ہیں کہ یہ بل تو پاس ہو گئے ہیں, مگر گزشتہ برس جو انسیڈنٹس تھے گھریلو تشدد کے وہ تقریباً 250 تھے, اور وہ خوفناک تھے. اس میں ظاہر ہے تیزاب پھینکنے کے واقعات, مار پیٹ کے واقعات, مرڈر بیڈز یعنی قتل کرنے کی کوششیں, اور جو آگ لگانے کے واقعات تھے خواتین کو, وہ ان میں اس برس اضافہ ہوا ہے. گزشتہ برس تقریباً 250 ایسے واقعات ہوئے تھے, اس برس 324 واقعات اب تک ہو چکے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے ہی سال کے اینڈ تک یہ واقعات تقریباً دگنے ہو جائیں گے. اس ساری صورتحال میں حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان صاحب, چیف منسٹر اسپیشل یونٹ ہیں پنجاب کے, جن کا یہ برین چائلڈ تھا ویمن پروٹیکشن ایکٹ. انہوں نے ڈرافٹ بھی کیا, پھر اسمبلی سے منظور ہوا. خواتین کے کمپلینٹ سینٹرز بھی بن رہے ہیں پنجاب میں, اور جتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں یہ زیادہ تر پنجاب میں ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں, پہلے تو ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب, یہ بتائیے کہ ایک انفراسٹرکچر ابھی بن رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا بھی تھا لاسٹ ٹائم کہ ملتان میں ایک بڑا سینٹر وجود میں آیا ہے اور دوسرے شہروں میں بھی ہوں گے. تو یہ واقعات جو بڑھ رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے کہ لاز بن جاتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن میکنزم جو ہے وہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے؟ جی بالکل, تھینک یو فار ہیونگ می. مبشر صاحب, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آئی بلیو کہ جو وائلنس اگینسٹ وومن ہے اٹس اے وکٹم آف اٹس اون میرٹس. اس کو آج تک جو ہے وہ کبھی کسی گورنمنٹ نے سیریس نہیں لیا انفارچونیٹلی, اور اس کو ہمیشہ ایک پرائیویٹ سفیر میں, ایک این جی اوز کے سفیر میں, ایک سول سوسائٹی کے سفیر میں دیکھا گیا ہے, جس کی وجہ سے اس پہ آج تک اتنا کام نہیں ہو سکا. لیکن فارچونیٹلی جب ہم نے اس پہ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ میں اس پہ کام شروع کیا چیف منسٹر کی انسٹرکشن پہ, تو جب ہمارا بل ڈرافٹ ہوا تو اس پہ ایک طرح کی جو ایک اپرور اٹھا, اور جس طرح اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی اس کنٹری کے اندر, تو اس میں رپورٹنگ آف دا انسیڈنٹس بیکیم مور دین اٹ واز بیفور. تو اس لیے جو فگرز اس سال کے آ رہے ہیں وہ اس لیے زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اس بل کی وجہ سے مور اینڈ مور پیپل آر کمنگ فارورڈ. اینڈ جو امپلیمنٹیشن کی آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیشہ بل تو پہلے بھی کافی آتے رہے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن ہمیشہ ویک رہی ہے بیکاز دے ور کوکڈ, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس بل کے اندر اس کا اپنا امپلیمنٹیشن میکنزم ڈیولپ کیا ہے, جس کو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کہتے ہیں. اینڈ وی آر ہم وہ پہلے ملک ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس پورے ریجن میں, بلکہ گلف کنٹریز میں بھی اگر اس کو آپ شامل کریں اس ریجن کے اندر, کہ جس میں یہ ایک جسٹس ڈیلیوری کا ایک یونیک میکنزم آ رہا ہے جو ملتان سے پہلا سینٹر انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دے گا ود ان اے منتھ, جس میں ہم نے تمام جسٹس ڈیلیوری ڈپارٹمنٹس کو ایک چھت کے نیچے لے آئے ہیں, جو کہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ پولیس, پروسیکیوشن, فورینزکس, میڈیکو لیگل اور شیلٹر ایک چھت کے نیچے فراہم کیے جا رہے ہیں, تاکہ جب وہ بچی وہاں پہ آئے گی تو اس کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہیں پر فراہم کر دی جائیں گی. اینڈ یہ جو سینٹرز ہوں گے یہ مینڈ بھی بائی ویمن پولیس آفیسرز اینڈ ویمن پروسیکیوٹرز اینڈ ویمن ڈاکٹرز, تاکہ یہ کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے ملک میں اس طرح کا کہ اس کو پہلے تھانے جانا پڑتا تھا, اس کے بعد اس کو کہتے تھے جی اب پیٹرول کے پیسے دو تو ہم تمہیں ہاسپٹل لے کے جائیں گے جہاں تمہاں میڈیکل ہوگا, وہاں پہ پھر اس کے ساتھ سوال پوچھے جاتے تھے کہ تمہیں کس نے ہاتھ لگایا, کہاں پہ ہاتھ لگایا. تو وہ بچی کہتی تھی کہ میرے ساتھ زیادتی جو ہو رہی ہے میں اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے زیادتی کروا لوں یا میں تھانے میں جا کے تو اس طرح کے بیہودہ سوالات کے جواب دوں. تو ہم نے ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سینٹر کی بنیاد رکھی, اور یہ سینٹر جو ہے اگر الحمدللہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ نہ صرف وائلنس اگینسٹ وومن کو کرب کرے گا بلکہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پاکستان کا یہ اس کو بھی چینج کرنے میں ایک ریڈیکل جو ہے نا کردار ادا کرے گا. صوفی صاحب, یہ سینٹرز کچھ ماہ پہلے ہی آپریشنل ہو جانے چاہیے تھے, میں خیال کب جولائی میں, ابھی تک میں نہیں خیال یہ آپریشنل ہوئے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
اس میں انفارچونیٹلی جس طرح ہمارا ایک سسٹم بیوروکریسی ایک سیٹ اپ ہوئی ہے اس میں، کیونکہ یہ ایک اس سینٹر کے اندر کافی ڈپارٹمنٹس کنیکٹڈ ہیں، جس طرح میں نے بتایا پولیس، پروسیکیوشن، میڈیکل، فورینزکس، تو ان سب کو ایک پیج پہ لانے پہ ذرا تھوڑا ٹائم لگا، کیونکہ ان کے لیے ہم ایک اسپیشل میکنزم بنا رہے ہیں کہ تاکہ دے آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر، تاکہ جب ایک کیس ہو تو 24 آور کے اندر ہمارا ایویڈنس کلیکٹ ہو، پروسیکیوٹر بھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے جو آپ نے مرتب کیا اس میں اسپیسیفکلی یہ لکھا ہوا تھا کہ 120 دن کے اندر پنجاب کے تمام اضلاع میں اس طرح کے سینٹرز وجود میں آ جائیں گے، تو فروری میں یہ بل منظور ہوا اور جولائی تک زیادہ سے زیادہ آ جانے چاہیے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں دیر تو لگتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ملتان کا سینٹر آپ بنا رہے ہیں جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور سال گزرنے والا ہے، تو کیا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے کہ جس کی کامیابی ناکامی کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ پنجاب کے باقی اضلاع میں بنائیں، یا سائملٹینیسلی وہ سینٹر بنائے جا رہے ہیں، اور اگر بنائے جا رہے ہیں تو کب تک مکمل ہو جائیں گے ہر ضلع میں؟ میں اس میں خان صاحب تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں، جو 120 دن کی بات ہے وہ ہے کیس کے فیصلے کی، وہ سینٹرز کی نہیں ہے۔ سینٹرز کے بارے میں لاء میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت پابند ہے کہ وہ تمام 36 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ سینٹر بنائے گی، اور جو پہلا سینٹر ہے یہ پائلٹ نہیں ہے، یہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے ان تمام سینٹرز کا جو 36 ڈسٹرکٹس میں بنیں گے، اور ہم نے ملتان کو سلیکٹ اسی لیے کیا ہے کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے تھے، اور ہم ڈیٹا کی بیس پہ ڈسٹرکٹ سلیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نیکسٹ سینٹر بنائیں، اور ہمارے جو اگلے 3 سینٹر بننے ہیں فیصل آباد، گجرانوالہ اور لاہور کے اندر، ان کی فنڈنگ آلریڈی اس اے ڈی پی میں شامل ہے، اور اس پہ سائملٹینیسلی اس کی جگہ کی سلیکشن اور ان کے جو انفراسٹرکچر پہ ہم نے کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے، تو یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اسی کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیں گے جیسے یہ سینٹر بنے گا انشاءاللہ۔ سلمان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ویمن پروسیکیوٹرز کی بات کی، اور جو ویمن سپورٹ دیں گی ان جو وکٹمز ہیں ان کو، ہم نے دیکھا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ جب بنا تھا تب بھی یہ بات کی گئی تھی کہ اسپیشل پروسیکیوٹرز ہوں گے، کیسز جو ہے ٹائملی ڈسپوز آف ہوں گے اور سب کچھ، وہ پیرافرنیلیا 2 سال تک وہ آرڈیننس رہا اور اس کے بعد لیپس کر گیا، اور نہ وٹنس پروٹیکشن آئی، نہ اس میں پروسیکیوٹرز آئے، نہ سارا کچھ ہوا۔ تو ویمن پروسیکیوٹرز کا بتا دیں کہ کیا تعداد ہے، اور کوئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے، کیا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، یا وہ بھی اس کے بعد کا عمل ہے؟ نہیں، فارچونیٹلی یہ تمام عمل کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ ہمارے جو پولیس کا جو سٹاف ہے وہاں پہ جو اراؤنڈ 40 پولیس پرسنل ہیں وہ آلریڈی ڈپیوٹڈ ہیں۔ ہمارے 2 فیمیل پروسیکیوٹرز آلریڈی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ڈپیوٹ کر دی ہیں، جن کی آلریڈی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ صرف ہمارا جو اس وقت انڈر پروسیس ہے وہ میڈیکل کا پارٹ ہے، جس کی ایڈورٹیزمنٹس بھی ہو چکی ہوئی ہیں، اینڈ وی جسٹ ان دا پروسیس آف ویٹنگ دا ایپلیکنٹس، کیونکہ ان کی ہم 2 قسم کی ٹریننگ کروا رہے ہیں ذرا سا۔ اس میں ایک ہم ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں جو ہمارے سافٹ ویئر کے اوپر، اور دوسری ہم ان کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کروا رہے ہیں کہ انہوں نے وکٹم سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کی باقاعدہ ٹریننگ کرتی ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دا وکٹم، آپ نے اس سے کیس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ ٹراما ریہیبلیٹیشن میں اس وکٹم کی کیسے ہیلپ کرنی ہے۔ تو یہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ سسٹم ہے، لیکن کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ بیکاز وی آر ایکچولی ایک طرح کا ری انوینٹنگ دا ویل کر رہے ہیں کہ جو 1947 سے لے کر اب تک غلطیاں ہو چکی ہوئی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی ہمارے پاس آئی ہے، تو ہم اسی لیے دیر آیت درست آیت کی روش پہ چل رہے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑا ٹائم اور لگا لیں، لیکن ہم ایک چیز اچھی سامنے لے کے آئیں تاکہ اس کو پھر ہم باقی بھی صوبوں میں کہیں، اور بلکہ باقی دنیا میں بھی جو ہمارے ارد گرد کے جو ممالک ہیں اس میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کروانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ڈیٹس کے لیے آپ کے پاس واپس آتے ہیں ناظرین بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں خواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد اور بڑھتے ہوئے واقعات پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان صوفی صاحب، جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر اسپیشل سیل کے یونٹ کے انچارج بھی ہیں۔ سلمان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ ہاٹ لائنز کا بھی ذکر ہوا کہ ہاٹ لائنز بھی اسٹیبلش ہوں گی، پرائیویٹلی ابھی ایک لاہور میں ہاٹ لائن اسٹیبلش کی ہے نگہداد نے بھی اس حوالے سے، تو
تو تھوڑا بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہم جیسے پہلے بھی بات ہوئی رول تو بنا لیتے ہیں لیکن عمومی طور پر معاشرے کی سوچ بدلنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جی کیمپین جو ہاٹ لائن ہے وہ ہماری بھی انڈر پروسیس ہے. جو نگہت نے بنائی ہے وہ موسٹلی سائبر ہراسمنٹ کے اوپر ہے, لیکن پنجاب اسٹیٹس آف کمیشن فار وومن کی جو ہے وہ آلریڈی ہیلپ لائن ایکٹیو ہے پنجاب کے اندر, اور جو ہم اپنے بل کے تحت بنا رہے ہیں وہ بھی ان تمام کرائمز کو کور کرے گی. اور وہ جیسے ہی سینٹر کھلے گا تو وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی, اور اس میں کسی بھی قسم کا جب کرائم رپورٹ ہوگا تو سینٹر سے ایک اسپیشلائزڈ وین جا کے جو ہے وہ وکٹمز کو ریٹریکٹ بھی کر سکتی ہے, ریٹریو بھی کر سکتی ہے, اور ان کو سینٹر میں لا بھی سکتی ہے. اور اس میں معاشرے میں کی جو ایلیمنٹ جو آپ نے ذکر کیا, ہم نے اس بل کے اندر ایک ڈفرینٹ چیز کی ہے کہ ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروائی ہیں وومن پروٹیکشن آفیسرز, جو کہ سول سوسائٹی میں سے ہوں گی, لیکن دے ول ہیو دا پاور آف دا لا ٹو انٹر اینی پلیس اینڈ ریٹریو دا وکٹم کے جو جہاں پہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کو اسی اینگل کو ہم نے دیکھ کے اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ہر جگہ پہ پولیس نہ بھجوانی پڑے, کیونکہ ایک سوشل سٹگما اٹیچ ہوتا ہے پولیس کی پریزنس سے. تو وہ وومن پروٹیکشن آفیسر سادہ کپڑوں میں جا سکتی ہیں, میڈیشن کروا سکتی ہیں, اور وکٹم کی ہیلپ بھی کر سکتی ہیں. تو دس آل ول کم ان ٹو پلے ود دا سینٹر انشاءاللہ. سلمان صوفی صاحب, قوانین ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہیں کسی بھی برائی کو روکنے کے لیے, لیکن قوانین کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس کے آگے شروع ہو جاتا ہے مائنڈ سیٹ, ذہن کہ مثلاً یہ ہمارا کلچر ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک آپ ذہن سازی نہ کریں بچوں کی نصاب کے ذریعے یا عام لوگوں کی دیگر ایکٹیویٹیز کے ذریعے, جو انہیں باتوں میں ہی سمجھا دیں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے, تو اس سلسلے میں بھی کوئی اہمیت دی جا رہی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے؟ جی بالکل, آپ کا بہت ویلڈ یہ پوائنٹ ہے, اور بلکہ یہی ایک بیس ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ قانون سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ 100 سینٹر بنا لیں, لیکن اگر ہماری سوچ نہیں بدلے گی تو ہمیں 100 سینٹر بھی کم پڑیں گے. ہم نے اسی لیے اس کے اوپر ایڈوانس میں ہی کام شروع کیا تھا. پچھلے سال ہی جیسے بل ہم ڈرافٹ کر رہے تھے تو الحمدللہ پنجاب کی جو 8ویں گریڈ کی جو کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی, اس کے اندر ہم نے جینڈر بیس وائلنس کے اوپر ایک چیپٹر آلریڈی ایڈ کر دیا ہے, اور 9ویں سے لے کے 12ویں تک کے جو چیپٹرز ہیں وہ بھی پریپیئرڈ ہو چکے ہیں, اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ اس وقت ان کو ویٹ کر رہا ہے, تو وہ اگلے سال کی کتابوں سے اس میں آ جائیں گے, جس میں ہم نے عورتوں کو بتایا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں, اور مردوں کو بتایا ہے کہ آپ کے کیا حقوق اور فرائض ہیں, اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ حکومت کے جو فراہم کردہ سسٹم ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی پرسوں سے ایک اسٹریٹ تھیٹر کیمپین شروع کی ہے کہ جس میں ہم مختلف اسٹریٹس پہ جا کے, جس طرح انارکلی, لبرٹی, ملتان میں, پھر فیصل آباد میں جا کے تو لوگوں کو بتاتے ہیں ایک پلے کر کے یو این وومن کے تعاون سے کہ بھئی جو معاشرے میں سٹگما ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. جس طرح وومن آن ویل ہماری ایک کیمپین ہے جس میں ہم نے اوور 2000 لڑکیوں کو فری ٹریننگ دی ہے موٹر سائیکل چلانے کی, اور 100 ملین کا فنڈ اسٹیبلش کیا سی ایم پنجاب نے ان کو سبسڈائز ریٹ پہ موٹر بائکس دینے کا. تو ان سب چیزوں کو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم سرکاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے باہر نکلیں, اور عوام کے جو پروجیکٹس ہیں وہ عوام کے اندر لے کے جائیں, ان گلیوں محلوں میں جہاں پہ اصل عوام رہتی ہے, اور ان کو پتہ چلے کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے لیے موجود ہیں اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ سلمان صاحب ہم سے بات کرنے کا, اور وی آر ہوپنگ کہ یہ انیشیٹو ہے آپ کا اور یہ پایہ تکمیل تک کامیابی سے پہنچے, اور معاشرے میں ہمارے کم از کم خواتین پر تشدد ختم ہو اور بالکل ناپید ہو جائے, تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. جی امید ہے کہ سینٹر بن جائے آخرکار, ایک دفعہ آپریشنل ہو تو پھر ہی ہم اچھی طرح سے صحیح طرح سے گیج کر سکیں گے. فالو اپ تو کرنا ہوگا, ابھی تک کیا ہے. یا میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں, اور وہ سب آپ بھی اس کو چیک کریں کہ اب خواتین پر تشدد کوئی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی صرف مطلب ہمارے خطے کا مسئلہ ہے, بلکہ مطلب پوری دنیا میں, ویسٹ میں بھی یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. مختلف ملکوں میں اس کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا جاتا ہے. ابھی صوفی صاحب بات کر رہے تھے گلف کی, تو میں تھوڑا سا اور مزید ویسٹ جانا چاہ رہا ہوں, بالکل مغرب کی طرف, موروکو کی طرف. اب موروکو کا جو حال ہے کہ وہاں پر گھریلو تشدد کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے, اور جو ان کی جو منسٹر فار ویمن ہے بسیمہ حقاوی, ان کا ایک بیان تھا کہ جی اگر کوئی خاتون اپنے ریپسٹ سے شادی کر لے تو اس میں کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے. آخرکار یہ میرے خیال میں افغانستان میں بھی ایسے ایشوز ہوئے ہیں. اب
وہ تو ایک بات ہو گئی, ٹھیک ہے, قانون سازی ہو گئی, اور ابھی مسرت اللہ خان بات کر رہے تھے نا کہ ایسے پروگرامز چاہیے کہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہوں, اور صوفی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسٹگما مٹانے. تو یار اب اکثر ہمارے یہاں مارننگ شوز میں بھی یہ ایشو ریز ہوتا ہے کبھی کبھی, تو اور وہ خواتین کی طرف ٹارگٹ ہوتے ہیں, تو اس طرح سے آگاہی پھیلتی ہے. کم از کم موراکو میں ایک میک اپ شو ہوا, اور اس کا جو کانسیپٹ تھا اتنا عجیب و غریب تھا. اس کے شو کا ٹائٹل تھا مار کے بعد یا پٹنے کے بعد, آفٹر دا بیٹنگ. اور اس میں کیا خواتین کو سکھایا گیا ہے کہ جی اگر آپ کو آپ کے میاں نے بہت مارا ہے اور آپ کے منہ پر چوٹیں ہیں تو آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کو ایسا میک اپ سکھاتے ہیں کہ آپ ان کو کور کر کے بالکل نارمل ہو کے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, یہ جو وائس اوور اس کا آ رہا ہے عربک میں, آپ کو سنانے کا فائدہ نہیں ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ جی دیکھیں اب یہ کافی لال نشان ہے, تو اس لال نشان کے لیے ہم یہ گرین کلر یوز کریں گے اس کو کور کرنے کے لیے, اور پھر یہ جو بلو نشان ہے جو نیل پڑے ہوئے ہیں یہاں پر ہم اورنج استعمال کریں گے. اور پھر آخر 7 منٹ تک یہ ٹیوٹوریل چلتا رہتا ہے, جیسے یوٹیوب پہ بھی اور فیشن یہ مارننگ شوز میں بھی میک اپ ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, جیسے بالکل کوئی نارمل بات ہے نا جی, تو کوئی بات نہیں, آپ کو مار پٹی ہے لیکن آپ کو لگے گا, لیکن اگر آپ باہر جاگے گا نہیں. اور اس کی لاجک اللہ جانتا ہے اس کی کیا ہے. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا کہ جی لیکن ہم جانتے ہیں کہ خواتین پہ تشدد ایک بہت بری چیز ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی بہتری آئے گی, لیکن ان دا مین ٹائم آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں. ہاں اچھا, اس کے بعد ایک مطلب پوری کیمپین چلی اس کے خلاف, اور لوگ کہنے لگے تو اچھا تو اس کے بعد آپ کیا شو کریں گے, کہ آپ ریپ وکٹمز کو کہیں گے کہ جی آپ سلون جایا کریں, آپ سپا میں جایا کریں, یہ کیا کریں ٹو میک یور سیلف فیل بیٹر. تو ایک بہت ریاکشن آیا, اور پھر آخرکار یہ جو ان کا چینل ہے 2M نام ہے اس کا, اپولوجائز بھی کیا کہ جی یہ ہمارا ہرگز مقصد نہیں تھا کہ آپ کے ہم دل دکھائیں, لیکن ہم نے تو کہا کہ ہم یار ہمارا تو خیال تھا کہ ہم کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آئے. وہ سر آپ کچھ کلوزنگ میں کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نہیں بھائی, میں کلوزنگ میں جو کہنا چاہوں گا وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. آپ کہہ دیں کیونکہ کہتے سر اتنا کچھ برداشت کر لیا, اور یہ برداشت کر دیں گے. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پر اس خطے میں تو بہت عادت ہے نا کہ برش انڈر دا کارپٹ کر دے, چھپا دیں چیزوں کو. یہ تو بالکل ہی برش انڈر دا کارپٹ ہے یار, برش انڈر دا کارپٹ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے مطلب ہم ہمیشہ اپنی میڈیا کو کوس رہے ہوتے ہیں, ان کا حال دیکھو یار, ان کا حال دیکھو. صحیح بات ہے. اینی وے چلیں بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور اس سے آپ کو ایک انسپائرنگ سٹوری کی طرف لے کے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کی. آپ کا بھی دل خوش ہوا اور ہمارا بھی ہوگا, نو ڈاؤٹ. ویلکم بیک. اور جو بھی کہیں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پولیس جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے, اور کم از کم پروفیشنل ہے, سارا کچھ ہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا حکومت کو. اب ایک آج بڑی اچھی سٹوری آئی ہے جس نے ظاہر ہے آپ نے سجیسٹ کی تھی, اور وہ جو ہے سٹوری ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک خاتون اہلکار کو بام ڈسپوزل سکواڈ میں بھرتی کیا گیا ہے جن کا نام رافعہ خان ہے, اور وہ بہت نہ صرف پرجوش ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی پہلی خاتون پولیس اہلکار ہیں جو بام ڈسپوزل سکواڈ میں جن کی شمولیت ہوئی ہے, تو یہ غلط نہ ہوگا. پہلے رافعہ کے بارے میں ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. اسے وطن سے محبت کہیں یا پھر کچھ کر دکھانے کا جنون. جی ہاں, یہی وہ جذبہ ہے جس کے تحت پشاور سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ پولیس کانسٹیبل رافعہ رضاکارانہ طور پر بنی بم ڈسپوزل یونٹ کے گولہ بارود کو ناکارہ بنانے کی بنیادی تربیت کا حصہ. خیبر پختونخوا کی اس بہادر بیٹی کو نہ صرف ملک کی تاریخ بلکہ ایشیا کی بھی پہلی بم ناکارہ بنانے والی خاتون کا اعزاز حاصل ہوگا. KPK کی عوام اور پولیس دونوں یہاں پر ان کی جو فیمیل ہیں, اگر ان کا دل گردہ اس طرح کا ہے کہ وہ بارود سے کھیل سکتی ہیں, تو اس کے جو سولجرز ہیں یا اس کے مرد حضرات ہیں ان کا لیول آف اسٹیٹس کیا ہوگا.
2 हफ्तों पर मुश्तमिल इस तरबियत में 31 एहलकारों में सिर्फ राफिया ही वाहिद खातून एहलकार है जिसे इसकी सलाहियतों की बिना पर मुंतखब किया गया है। जदीद आलात से आरास्ता नौशहरा के स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में खातून एहलकार को बमों के अकसाम, शनाख्त और नाकारा बनाने के हवाले से तरबियत दी जाएगी। इंस्ट्रक्टर्स के बकौल राफिया में एक बेहतरीन BDU एहलकार बनने की सलाहियतें मौजूद हैं और इंशाअल्लाह मेरी ज़ाती राय भी है और पक्का यकीन है कि इंशाअल्लाह ये ट्रेनिंग हासिल करके इसको भरपूर तरीके से फील्ड में इस्तेमाल करेगी। नौशहरा के स्कूल ऑफ एक्सप्लोसिव हैंडलिंग में 2 साल के दौरान अब तक 1500 से ज़ायद पुलिस अफसरान व एहलकार तरबियत हासिल कर चुके हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार खातून पुलिस एहलकार राफिया कसीम बेग ने बम डिस्पोजल यूनिट का हिस्सा बनकर ये साबित कर दिया कि कौम की बेटियां भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन इमरान हसन के साथ हसन फरहान, डॉन न्यूज़, नौशहरा। ये राफिया की कहानी है और मतलब बहुत यार दिल गुजरा चाहिए इस काम के लिए। और ये भी एक इजाफा भी कर देता हूँ कि राफिया की कहानी में कि जो पहले दिन जब ये पुलिस में ज्वाइन किया था, उनकी जो पहले दिन जो ड्यूटी थी, तो उस दिन सेशंस कोर्ट में एक धमाका हुआ था। तो राफिया कहना है कि उस दिन उन्होंने फैसला कर लिया था, ये 7 साल पहले की बात है, उस दिन फैसला कर दिया था कि अब मैंने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को ही ज्वाइन करना है। और जो भी कहें जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस ने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इतना मतलब जितना मैं इम्प्रेस्ड इनसे हूँ, मतलब इम्प्रेस्ड क्या है, मतलब इन ऑ हूँ। हुकुम खान की याद आती है मुझे। हाँ, और मुझे याद है कि ये शुरुआत जो थी इसकी, वो कहते थे कि यार जब हम काम शुरू किया था ना तो हमारे पास सिर्फ एक प्लास होता था, बिल्कुल एक प्लास होता था। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इनको प्रोटेक्टिव गियर होता है, इनके पास डिटेक्टर्स होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि प्रोटेक्टिव ये जो फंडिंग मिली है ना यार, इनका पहुंची है। ये नहीं जैसे हम मतलब अनफॉर्चुनेटली बाकी सूबों में देखते हैं कि जी फंड तो बड़े मिल गए हैं लेकिन वो कहीं और निकल गए हैं, कहीं और निकल गए हैं। इट इज आई एम वेरी ग्लैड। और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में अभी भी कई ऐसे माजूर बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार हैं मौजूद जिन्होंने अपनी टांगे, अपने हाथ जिनके इस सारे उसमें ज़ाया हुए। मतलब ये हमारे हीरो हैं। बेस्ट ऑफ लक टू राफिया, बिल्कुल, और अल्लाह उन्हें महफूज रखे, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, क्योंकि मुल्क में हम बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।